खुदा की तरफ से लोगों के उठाए जाने का अमल जब शुरू होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। सेल फोन्स, सिक्योरिटी कैमरे, कानून नाफिज करने वाले लोगों के कैमरे और डोर बेल्स के कैमरे और सभी कुछ जो कि दुनिया देख सकती है, वो इस अजीम उठाए जाने के अमल को देखेगी। दुनिया भर में वायरल होने वाली अजीबो गरीब, दिमाग को हिला देने वाली और नाकाबिले यकीन वीडियो फुटेजेस देखने से दुनिया तशवीश में मुब्तला हो जाएगी। लोग उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाते हैं और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब कुछ कोई साइंस फिक्शन फिल्म या ख्याली सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आएगा तो ये पलक झपकते ही होगा। जी उठने वाले मुर्दे और बेखुदी के दरमियान अरबों लोग एक लम्हे में इस सयारे से निकल जाएंगे, लेकिन अरबों पीछे रह जाएंगे। ये हमारी दुनिया पर अफरा तफरी होगी, लेकिन आसमानों में नाकाबिले यकीन शानदार खुशी होगी। बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस इस आने वाले दिन के मुतालिक क्या बयान करती है। ज़मीन के लिए खुदा की तरफ से पेशन गोइयों का मामला हमें वाज़ेह करता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रोग्राम में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह करती है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। और आज अगर आप गौर करें तो हमारी दुनिया में नूह के ज़माने के बिल्कुल जैसे ही हालात हैं। मुलाहिजा कीजिए डॉक्टर डेविड जर्माया का खुसूसी पैगाम, जिसका उन्वान है नूह की जिंदगी के असरात। इसे जोहान्स आर्क का नाम दिया गया है। ये सन 2012 में जोहान्स ह्यूब्रस की जानिब से तामीर की गई और ये कश्ती उस कश्ती की बिल्कुल हूबहू नकल है जिसे खुदा ने पैदाइश की किताब में नूह को तामीर करने का हुक्म दिया था। इसकी लंबाई 390 फुट है, जबकि चौड़ाई 75 फुट है। ये बहुत बड़ी कश्ती है। इसमें सीवरेज का एक वसी इंतजाम किया गया है और जानवरों के लिए मुतद्दद कमरे तामीर किए गए हैं। और इसके अलावा जहाज के वस्त में एक एम्फी थिएटर भी है और बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो कि एक डेक को दूसरे डेक के साथ जोड़ती हैं। इस कश्ती की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसको पानी में चलाया भी जा सकता है। फिलहाल ये दरियाए मास के किनारे एक छोटे शहर क्रिम्पन की बंदरगाह पर मौजूद है। शायद कोई ये सवाल पूछे कि इस शख्स ने नूह की कश्ती जैसी कश्ती बनाने में इतनी खतीर रकम क्यों खर्च कर दी? तो इसका जवाब बहुत ही सादा है। उसने इसका जवाब दिया कि मैं हॉलैंड में खुदा के कलाम को फैलाना चाहता था और वो चाहता था कि जब बच्चे आएं और इस जहाज को देखें तो ये महसूस करें कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो दर हकीकत सच है। खास तौर पर वो चाहता है कि लोग मौजूदा दौर के खतरे को जानें और इस बात को समझें कि आखिरी वक्त इंतहाई नज़दीक आ चुका है जिसमें से हम होकर गुजर रहे हैं और लोग इससे बिल्कुल बेखबर हैं। कलाम खुदा में इस बात की हकीकत को इंतहाई वाज़ेह किया गया है, जहां बयान है जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। सादा लफ्ज़ों में खुदावंद फरमाते हैं कि मेरी दूसरी आमद से पहले जो हालात होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे कि नूह के ज़माने में हुआ करते थे। अब नूह के ज़माने में हालात किस नौयत के हुआ करते थे? क्या आपको इनके मुतालिक पता है? उस वक्त बदी इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी थी। दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बुराई जन्म ले चुकी थी। लिहाजा खुदा का कलाम इंतहाई वाज़ेह और साफ है। जेफ किनली, जो कि बहुत ही शानदार लिखारी हैं, अपनी किताब नूह के दिनों में बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इन हालात को जो कि नूह के ज़माने में हुआ करते थे उन हालात के साथ जोड़ते हैं जो कि उसकी आमद के मौके पर होने वाले हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों वाक़यात और हालात में बहुत ज़्यादा ममासलत होगी और खुदावंद यीशु मसीह माजी के इन
حالات کو آنے والی پیشن گوئی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پہلی بات ایک تیز ترار نسل کے متعلق ہے۔ کلام خدا میں بیان ہے، جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ عزیزو، یہ وقت جس میں سے ہم ہو کر گزر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے صرف 4 باتوں کو رکھوں گا، جو ہم پر اس بات کو واضح کریں گی اور ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد دیں گی کہ جس وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں انتہائی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں اس زمانے کے لوگوں کے متعلق جائزہ لے رہا تھا، تو ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک تیز ترار نسل تھی، ایک ایسی نسل جس نے کسی بھی چیز کو مسترد کر دیا جو کہ خدا سے متعلقہ تھی۔ یہاں پر بوڑھا نوح ہے، ہتھوڑا مار رہا ہے اور منادی کر رہا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرح نوح ایک بڑائی اور ایک مبشر دونوں کا کام کر رہا ہے۔ اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، انہوں نے اس پیغام کو جو کہ خدا کی طرف سے اسے ملا تھا یکسر نظر انداز کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نوح نے کتنی دیر تک ان کے درمیان سیلاب کے آنے کی اور خدا کے کلام کی منادی کی؟ یہ 120 سال کا عرصہ تھا۔ اگر ہم اس وقت کے دور کو دیکھیں تو ہمیں کئی باتوں کو موجودہ دور کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ میں اس کی منادی کے پورے عرصے کو تفصیل سے بیان تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن ہم مختصراً اس کے منادی کا جائزہ لیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے افراد اس کے منادی سے بچے؟ صرف اور صرف 8 افراد، جو کہ اس کے خاندان کے لوگ تھے۔ نوح اور اس کے خاندان کے علاوہ کسی نے بھی خدا کے کلام کو قبول نہ کیا۔ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اٹھا لیے جانے کے دن سے پہلے ایسے ہی حالات ہوں گے۔ ان تمام تر پیشن گوئیوں کے باوجود بھی لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں، دنیا داری میں مگن ہیں، اور وہ ان پر توجہ نہیں دے رہے۔ وہ صرف اپنے آرام کو یقینی بنا رہے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی طرف پھر نہیں رہے ہیں، اور نہ ہی وہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ بڑے بڑے عالمی اداروں کو دیکھ لیجئے، ان سب کی پوری توجہ دنیا داری کے کاموں کی طرف ہے، کوئی بھی خدا کی طرف نہیں آ رہا۔ اور لوکا اس کے متعلق بڑے ہی واضح انداز میں ہمیں ہدایات پیش کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل باب 17 آیات 28 اور 30 کے درمیان یوں فرماتے ہیں، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ اس حوالے کے تناظر میں جب آپ موجودہ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو بالکل ایسا ہی نہیں معلوم ہوتا ہے؟ لوگ اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں، اپنے بنائے ہوئے معاملات میں اپنے آپ کو سہولیات اور خوشیاں فراہم کرنے کے لیے دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ یہ اس دن کی نشانیاں ہیں جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس زمین پر آن موجود ہوگا، اور لوگ اس وقت گمان بھی نہ کرتے ہوں گے جب اس کی آمد ہوگی، لیکن ہم نے اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھنا ہے۔ جیف کنلے بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نوح کے ایام ہمیں آنے والے وقتوں کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ آخری دنوں میں انسانیت کا یہ پیشگی نظارہ ہے۔ کشتی کی تعمیر کی گواہی جن لوگوں تک پہنچائی گئی، اس نسل نے اس گواہی کو قبول نہ کیا۔ یہ ایک تیز ترار اور نفرت کرنے والی نسل تھی، اور آخری دنوں میں یہ نسل دوبارہ سے لوٹ آئے گی۔ نوح کے دور کے لوگوں نے، جنہوں نے اس کے وسیلے سے خدا کا پیغام سنا، اس آسمانی پیغام کو اور اس کے بندہ کے پیغام کو جو کہ خدا کی بدولت وہ ان تک پہنچا رہا تھا، رد کر دیا۔ وہ کھاتے پیتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ اگر میں چاہوں تو آپ کو مکمل اعداد و شمار دے سکتا ہوں کہ ہمارے گرجا گھروں میں کیوں لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔
کیونکہ وہ اس کے متعلق سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو اگلی یعنی دوسری بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ یہ ایک لاپرواہ نسل ہے۔ جب ہم عبرانیوں کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایمانداروں کی ایک بڑی شاندار فہرست ملتی ہے، اور اس فہرست میں نوح کا بھی ذکر ہے۔ غور کریں کہ نوح کے متعلق کلام خدا میں عبرانیوں کی کتاب میں کیا بیان ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں، ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ آپ نے غور کیا کہ جب نوح نے خدا کا کلام پایا تو وہ آدمی خدا کے کلام پر یقین لے کر آتا ہے، وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ خدا کے خوف میں جیتا ہے۔ اسے اپنے گھرانے کی فکر تھی کہ وہ بچ جائے۔ ہر روز جب وہ اپنے اوزاروں کا بکسا لے کر کشتی کو تعمیر کرنے کے لیے جاتا تو لوگ اسے دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے اور اسے نظر انداز کر دیتے۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو کہ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، ان کے مطابق گلیشیئر نیشنل پارک سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ شمالی مونٹینا میں پگھلتے ہوئے گلیشیئرز، دلکش وادیاں اور دلکش جھیلیں، یہاں پر بہت ہی شاندار نظارے ہیں۔ لیکن جب سے پارک کی انتظامیہ نے سن 1913 سے ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، ان کے مطابق اس پارک میں اب تک 264 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان سب کی ہلاکت کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ لاپرواہی ہے۔ جان جی سیلٹر 1960 کی دہائی میں اس پارک کے موسم گرما میں ملازم تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے اور کارکنوں کو اس گلیشیئر کے خطرات کے پیش نظر ایک فلم دکھائی گئی جس کا عنوان تھا دی ماؤنٹینز ڈونٹ کیئر، کے عنوان سے یہ فلم بہت ہی اچھی تھی، لیکن میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں بلٹ پروف ہوں اور مجھے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ موسم گرما کے دوران وہ اور اس کے ساتھ دو اور ساتھیوں نے مل کر پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کیا، اور اس کے تینوں دوستوں نے اس کے ساتھ میں چڑھنا شروع کیا، لیکن جب وہ راستے میں تھے تو پہاڑ بالکل عمودی ہو گیا، اور وہاں پر انہوں نے تھوڑی ہی دیر بعد نیچے لوگوں کے چیخنے کی آواز سنی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا ایک دوست 1000 فٹ نیچے کھائی میں گر رہا تھا، اور وہیں سے پھر انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا اور وہ پہاڑ پر آگے نہ گئے۔ ڈیتھ ان دا گلیشیئر پارک نامی اس کتاب میں اس وقت کے موسم گرما کے نگران ملازم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ گلیشیئر میں وسیع پیمانے پر موجود خطرات کو اور برف کے پگھلنے کو، اس میں موجود شگاف کو، کناروں کو اور تمام خطرات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکے، تاکہ لوگ اس جانب توجہ دیں اور آنے والے خطرات سے نمٹ سکیں۔ لیکن زیادہ تر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی لوگ ان خطرات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے غمگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتے ہیں، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ تو وہ جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ پھر ہم ایک ناراست نسل کے متعلق دیکھتے ہیں۔ کلام میں بیان ہے، پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ انگریزی میں یہاں پر لفظ کرپٹ استعمال ہوا ہے، جو کہ اس آیت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پیدائش باب 6 آیت 5 میں بیان ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اس حوالے میں ہم ان باتوں پر غور کر سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی نظریں زمین پر ہیں۔ خدا انسان کی بدی کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اور وہ یہ واضح کرتا ہے
کہ انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے؟ آپ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں کہ بدی اس زمین پر لگاتار بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، یہ کہیں پر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میں نے اس بات کے متعلق کچھ لکھا ہے اور میں اسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ بھی اس کو سمجھ سکیں۔ دراصل نوح کے زمانے کے تمام لوگ جو اس وقت وہاں پر زمین پر موجود تھے، ان کے تصور اور خیالات نہ صرف برے تھے بلکہ وہ ان تصورات اور خیالات کو عملی طور پر بھی اپنی زندگی میں کر رہے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے صرف چند خیالات یا تصورات برے تھے، بلکہ وہ تمام کے تمام خیالات اور تصورات جو کہ وہ رکھتے تھے سبھی برے تھے۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے خیالات کچھ وقت کے لیے اچھے ہوتے تھے اور کچھ وقت کے لیے برے، بلکہ وہ سدا ہی ہمیشہ برے ہی رہتے تھے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس دور میں تمام انسان برے کیوں تھے؟ اس لیے کیونکہ وہ ہمیشہ برا سوچتے اور برے تصورات ان کے ذہن میں آتے اور وہ ان کو عملی طور پر کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہر کوئی انتہا درجے کا برا نہیں تھا، بلکہ جتنی برائی وہ کر سکتا تھا، جتنی برائی وہ سوچ سکتا تھا، وہ اپنے اسی محدود وسائل میں رہتے ہوئے اس برائی کو ضرور ضرور انجام دیتا تھا۔ اور یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے۔ یہ سوچنا کہ کسی کے پاس اگر زیادہ دولت ہے تو وہ زیادہ بدی کرے گا، ایسا سوچنا غلط ہے، بلکہ جس کے پاس جو کچھ ہے اسی میں رہتے ہوئے جب وہ برائی کرتا ہے تو یہ بات بھی انتہائی گمگیر ہے اور خطرناک ہے، کیونکہ برائی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ اور نوح کے زمانے کے لوگوں نے جتنی برائی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے موروثی طور پر ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے دل، ہمارے دماغ اور ہمارے اعمال اور ہماری مرضی اور تصورات برے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہم گناہ کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ نوح کے زمانے میں لوگ خدا سے مکمل طور پر دور تھے اور وہ خدا کی آواز کو سن نہیں رہے تھے۔ اور آج کے دور کا اگر آپ جائزہ لیں تو انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی انسان کے تصورات ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں اب جس قدر برائی ہے، زمین پر اس سے پہلے اتنی برائی کبھی نہیں تھی۔ لوگ کوئی زنا آلودہ ویڈیو یا تصویر لیتے ہیں اور پھر اس کو اسکرینوں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہ اربوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ پر 1/3 سے زیادہ جو مواد ہے وہ فحش مواد ہے، اور تمام جو اس کو دیکھتے ہیں ان میں سے 10% تعداد 12 سال سے کم لوگوں کی ہے۔ پیدائش باب 6 آیت 5 میں بیان ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر کلام خدا میں یرمیہ باب 17 آیت 9 میں یوں بیان ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ پھر رومیو باب 3 آیات 10 سے 12 کے درمیان یوں بیان ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں بدی ہے، آپ کے دماغ میں بدی ہے، تو آپ ہمیشہ بدی کی جانب ہی راغب ہوں گے اور برائی ہی انجام دیں گے۔ اور نوح کے زمانے میں لوگ ایسے ہی تھے، ان کے ذہن و دل میں، دماغوں میں بدی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آج کے دور میں بھی ہم ایسا ہی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پھر یہ ایک شیطانی نسل ہے۔ متی باب 24 میں بیان ہے، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت اپنی زندگی میں اس دنیا میں مگن ہیں، لیکن جب ابن آدم آئے گا تو تب ان کو حقیقت پتہ چلے گی، بالکل ویسے ہی جیسا کہ نوح کے دور میں ان
لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے پہلے نوح کی باتوں کا یقین نہ کیا، لیکن جب طوفان آیا تو تب ان کی سمجھ میں آیا کہ نوح جو کچھ بیان کر رہا تھا وہ در حقیقت بالکل سچ تھا اور حقیقت پر مبنی تھا۔ انہیں نوح کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ کلام خدا میں بیان ہے متی باب 24 آیات 37، 40 اور 41 میں، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر آنے والی وقت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر اٹھا لیے جانے کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیرلم بینو، اور یہی لفظ خداوند یسوع مسیح بالا خانہ میں بھی استعمال کرتے ہیں یوحنا باب 14 میں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ سادہ لفظوں میں خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا نوح کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو کچھ لوگوں کو تو وہ اپنے ساتھ لے لے گا، لیکن کچھ لوگ باقی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہمارا خداوند اس کے متعلق ہمیں بڑی واضح ہدایات دے رہے ہیں۔ کلام خدا میں متی کی انجیل باب 24 آیات 36 سے 42 کے درمیان یوں بیان ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ دے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اور اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند جلد آنے والا ہے، لیکن وہ کب آئے گا ہم یہ نہیں جانتے۔ لیکن ہمیں بائبل مقدس میں ایسے حالات بتائے گئے ہیں جو کہ اس کی آمد سے پہلے ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، اور یہ کلام مقدس بات ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں نوح کے زمانے کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان میں ملتی جلتی ہیں۔ خداوند کا آنا آج بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 20 سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم یا ہماری نسل یہ نہ دیکھیں، لیکن اس کا آنا طے ہے، اور وہ ایک دن ضرور بس ضرور اس زمین پر واپس آنے والا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ تو اس کا ذاتی جواب آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول کر لیا ہے، اور آپ اس پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس نے آپ کے تمام گناہ اپنے بیش قیمتی لہو کی بدولت مٹا دیے ہیں، تو پھر آپ تیار ہیں۔ یاد رکھیں، ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ خدا نے ہماری مرضی کے مطابق، کیونکہ خدا تخلیق کار ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اس لیے ہم نے خدا کی تابعداری کرنی ہے۔ عزیزو، اب جب کہ ہم اس پیغام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان ادوار کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو کہ وقوع پذیر ہونے والے ہیں، خداوند کی آمد کے متعلق جاننے کے آرزو مند ہیں، تو خداوند فرماتا ہے کہ آپ نوح کے زمانے کے لوگوں کا جائزہ لیں۔ اے کرسویل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پرندوں کے اندر آنے کے لیے اس کشتی میں کوئی اوپر کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا، نہ ہی رینگنے والے جانوروں کے لیے کشتی کے نیچے کوئی سوراخ بنایا گیا تھا، نہ ہی ہاتھیوں کے لیے کوئی الگ سے دروازہ بنایا گیا تھا، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ایک ہی دروازہ بنایا گیا تھا جس میں سے تمام مخلوقات نے ہو کر گزرنا تھا۔ اسی ایک دروازے سے عقاب بھی داخل ہوا، تمام رینگنے والے جانور بھی، اور نوح اور اس کا خاندان بھی۔ اور آپ غور کریں کہ کلام خدا میں ہمارا خداوند کیا فرماتا ہے۔ یوحنا
बाब 10 आयत नंबर 7 में दरवाज़ा मैं हूँ। फिर कलाम में बयान है और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। निजात और जिंदगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती और एक ही जात के वसीले से है, और वो मेरा और आपका, हम सब का जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। कुछ लोग मुझसे ये एतराज करते हैं, खासतौर पर वो जो कि गैर ईमानदार हैं, कि आप ये अच्छा नहीं करते हैं कि हमारे लिए आप दुरुस्त अल्फाज नहीं कहते। मैं उनसे कहता हूँ कि ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये हमारे खुदावन के अल्फाज हैं, जो फरमाता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता है। लिहाजा उस आखिरी दौर में, उस आखिरी वक्त में सुरखरू होने के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा और एक ही रास्ता है, और वो यीशु मसीह है, और वो हमें अपने पास बुलाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें कबूल करता, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता और हमें तसल्ली देता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान के दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर कोई भी आसमान में दाखिल होने ना पाएगा। क्या आप उन लोगों का तसव्वुर कर सकते हैं जो बारिश शुरू होने के वक्त कश्ती को देख रहे थे लेकिन वो उसमें दाखिल ना हो पाए? उन्हें यकीनी तौर पर नूह की वो बातें याद आई होंगी जब वो उस कश्ती के सामने उन लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी करता होगा। यकीनी तौर पर उन्होंने अपने आप को बहुत कोसा होगा कि हमने क्यों ना सुना। इसलिए अपने आप को उस वक्त के लिए, उठा लिए जाने के लम्हे के लिए तैयार रखें। ये मत सोचें कि आपके पास बहुत वक्त है, हम इसके मुतालिक नहीं जानते। खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें और उसे कबूल करें। हम में से कोई भी नहीं जानता है कि हमारे जी उठने का अमल दरअसल कब और कहां शुरू होगा। बाइबल मुकद्दस इस बात के मुतालिक बेशुमार पेशन गोइयां करती है। ये आज भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, या फिर ये 10 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन ये जब भी शुरू होगा, पूरी दुनिया को इसका पता चल जाएगा। अरबों लोग अचानक से गायब हो जाएंगे। अगर आप जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो आप उठाए जाने का तजुर्बा जरूर करेंगे। अगर अब भी आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते हैं तो आज मैं आपको दावत देता हूं कि आप उसे कबूल करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गुनाहों पर पशेमान होकर उनसे माफी मांगनी होगी और खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा और खुदावंद के तौर पर कबूल करना होगा और उसे सिजदा करना होगा। और अगर आप खुदावंद को कबूल कर चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी गवाही दूसरों के सामने जरूर दें। मैं अगले प्रोग्राम में आपको फिर से देखना चाहूंगा।